तफ़हीम कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह अल-क़मर आयात 1 ता 8। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस साआ, क़यामत की घड़ी करीब आ गई। वनशक़्क़ल क़मर, और चाँद फट गया। तफसीर यानी चाँद का फट जाना इस बात की अलामत है कि क़यामत की घड़ी जिसके आने की तुम लोगों को ख़बर दी जा रही है करीब आ लगी है और निज़ाम आलम के दरहम बरहम होने का आगाज़ हो गया है। नीज़ ये वाक़या कि चाँद जैसा एक अजीम कुर्रा शक होकर दो टुकड़ों में हो गया, इस अमर का खुला सबूत है कि जिस क़यामत का तुमसे ज़िक्र किया जा रहा है वो बर्पा हो सकती है। ज़ाहिर है कि जब चाँद फट सकता है तो ज़मीन भी फट सकती है, तारों और सैयारों का मदार भी बदल सकता है और अफलाक का ये सारा निज़ाम दरहम भरहम हो सकता है। इसमें कोई चीज़ अज़ली व अब्दी और दायम व मुस्तकिल नहीं है कि क़यामत बर्पा ना हो सके। बाज़ लोगों ने इस फ़िक्रे का मतलब ये लिया है कि चाँद फट जाएगा, लेकिन अरबी ज़बान के लिहाज से चाहे ये मतलब लेना मुमकिन हो, इबारत का सयाको सबाक इस माना को कबूल करने से साफ इनकार करता है। अव्वल तो ये मतलब लेने से पहले फ़िक्रा ही बेमाना हो जाता है। चाँद अगर इस कलाम के नुज़ूल के वक्त फटा नहीं था बल्कि वो आइंदा कभी फटने वाला है, तो उसकी बिना पर यह कहना बिल्कुल मुहम्मल बात है कि क़यामत की घड़ी करीब आ गई है। आखिर मुस्तकबिल में पेश आने वाला कोई वाक़या उसके कुर्ब की अलामत कैसे करार पा सकता है कि इसे शहादत के तौर पर पेश करना एक माकूल तर्ज़ इस्तिदलाल हो। दूसरे ये मतलब लेने के बाद जब हम आगे की इबारत पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि वो इसके साथ कोई मुनासिबत नहीं रखती। आगे की इबारत साफ बता रही है कि लोगों ने उस वक्त कोई निशानी देखी थी जो इम्कान क़यामत की सरीह अलामत थी, मगर उन्होंने इसे जादू का करिश्मा करार देकर छुटला दिया और अपने इस ख्याल पर जमे रहे कि क़यामत का आना मुमकिन नहीं है। इस सयाको सबाक में इन शक्ल कमर के अल्फाज उसी सूरत में ठीक बैठ सकते हैं जब इनका मतलब चाँद फट गया हो। फट जाएगा के माना इनको ले लिया जाए तो बाद की सारी बात बेजोड़ हो जाती है। सिलसिला कलाम में इस फ़िक्रे को रख कर देख लीजिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इस वजह से सारी इबारत बेमाना हो गई। क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चाँद फट जाएगा। इन लोगों का हाल ये है कि खा कोई निशानी देख लें मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता हुआ जादू है। इन्होंने झुटला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। बस हकीकत यह है कि शक्कुल कमर का वाक़या कुरान के सरीह अल्फाज से साबित है और हदीस की रिवायात पर उसका इन्हिसार नहीं है। अलबत्ता रिवायात से इसकी तफसीलात मालूम होती हैं और पता चलता है कि ये कब और कैसे पेश आया था। ये रिवायात बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद, अबू उवाना, अबू दाऊद, तयालसी, अब्दुर रज़ाक, इब्न जरीर, बैहक़ी, तिबरानी, इब्न मरदूदिया और अबू नौइम इस्फ़हानी ने बकसरत सनदों के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हो से नकल की हैं। इनमें से तीन बुजुर्ग यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हुमा तसरीह करते हैं कि वो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, और दो बुजुर्ग ऐसे हैं जो इसके ऐनी शाहिद नहीं हो सकते क्योंकि ये उनमें से एक यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की पैदाइश से पहले का वाक़या है, और दूसरे यानी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो उस वक्त बच्चे थे। लेकिन चूँकि ये दोनों हज़रात सहाबी हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि उन्होंने ऐसे सन रसीदा सहाबियों से सुनकर ही इसे रिवायत किया होगा जो इस वाक़े का बराह रास्त इल्म रखते थे। तमाम रिवायात को जमा करने से इसकी जो तफसीलात मालूम होती हैं वो ये हैं कि यह हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले का वाक़या है। कमरी महीने की 14वीं शब थी।
چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا یا نہیں۔ باہر سے جب لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ بعض روایات جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا، لیکن اول تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی اور نے یہ بات نہیں بیان کی۔ دوسرے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی بعض روایات میں مرتین 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں اور بعض میں فرقتین اور شقتین 2 ٹکڑے کے الفاظ ہیں۔ تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے، اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرابان میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے؟ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے، ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا۔ باب انشقاق القمر۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوتی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، بخلاف اس کے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔
اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا، لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو ٹکڑے دور چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سے ایک دوسرے کے ساتھ آ ملیں۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس کے لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظے کے لیے پیش آیا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوتی۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعکف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتیں اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی تھی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعکف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتیں اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتیں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، یُعْرِضُوا، منہ موڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ تفسیر: اصل الفاظ ہیں سحر مستمر۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاذ اللہ شب و روز کی جادوگری کا جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلا رکھا ہے، یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پکا جادو ہے، بڑی مہارت سے دکھایا گیا۔ تیسرے یہ کہ جس طرح اور جادو گزر چکے ہیں یہ بھی گزر جائے گا، اس کا کوئی دیر پا اثر رہنے والا نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تفسیر: یعنی جو فیصلہ انہوں نے قیامت کو نہ ماننے کا کر رکھا ہے، اس نشانی کو دیکھ کر بھی اسی پر جمے رہے۔ قیامت کو مان لینا چونکہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا، اس لیے صریح مشاہدے کے بعد بھی یہ اسے تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ بلا نہایت نہیں چل سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کی طرف بلاتے رہیں اور تم ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے باطل پر جمے رہو اور ان کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا کبھی ثابت نہ ہو۔ تمام معاملات آخر کار ایک انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کشمکش کا بھی لا محالہ ایک انجام ہے جس پر یہ پہنچ کر رہے گی۔
ایک وقت لازماً ایسا آنا ہے جب علل اعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق پر تھے اور تم سراسر باطل کی پیروی کر رہے تھے۔ اسی طرح حق پرست اپنی حق پرستی کا اور باطل پرست اپنی باطل پرستی کا نتیجہ بھی ایک دن ضرور دیکھ کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجۂ اتم پوری کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے رخ پھیر لو۔ تفسیر، الفاظ دیگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب انہیں زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھایا جا چکا ہے اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بھی بتایا جا چکا ہے کہ انکار آخرت کے نتائج کیا ہیں اور رسولوں کی بات نہ ماننے کا کیا عبرتناک انجام دوسری قومیں دیکھ چکی ہیں، پھر بھی یہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے تو انہیں اسی حماقت میں پڑا رہنے دو۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب مرنے کے بعد قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ قیامت واقعی برپا ہو گئی جس سے قبل از وقت خبردار کر کے راہ راست اختیار کر لینے کا مشورہ انہیں دیا جا رہا تھا۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ تفسیر، دوسرا مطلب انجانی چیز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی چیز جو کبھی ان کے سان گمان میں بھی نہ تھی، جس کا کوئی نقشہ اور کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا، جس کا کوئی اندازہ ہی وہ نہ کر سکتے تھے کہ یہ کچھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے۔ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، لوگ سہمی نگاہوں کے ساتھ۔ تفسیر، اصل الفاظ ہیں خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، یعنی ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان پر خوف زدگی طاری ہوگی، دوسرے یہ کہ ذلت اور ندامت ان سے جھلک رہی ہوگی کیونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے چلے آ رہے تھے، جس کے لیے کوئی تیاری کر کے ہم نہیں آئے، جس میں اب مجرم کی حیثیت سے ہمیں اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ گھبرائے ہوئے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے سامنے ہوگا، اس سے نظر ہٹانے کا انہیں ہوش نہ ہوگا۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ تفسیر، قبروں سے مراد وہی قبریں نہیں ہیں جن میں کسی شخص کو زمین کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا ہو، بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔